अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपके घर से मुताल्लिक अगर आप घर बनाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं या कोई बिज़नेस ऐसा करना चाहते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम किसी हद तक सॉल्व कर सकें और आपके जहन में जो सवालात हैं उनके जवाबात अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से ले सकें। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बाहर से डिग्री हासिल करके आए यूएस से, और यहाँ आके उन्होंने प्रॉपर्टी के काम में हाथ डाला और रिहायशी कमर्शियल्स बिल्डिंग्स बनाई और बना रहे हैं और लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और नए नए आइडियाज़ के साथ डिलीवर कर रहे हैं। क्या नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, हम उनसे ही मालूम करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं सीईओ हैं फवाद सैयद, जो कि चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के जो हैं वो सीईओ हैं। आज के हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फवाद साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ज़िले। फवाद साहब, ये बताइए कि कितने अरसे से आप इस प्रॉपर्टीज़ के काम में हैं? ज़िले भाई, मैं सन 2003 में पाकिस्तान लैंड किया वापस। बेसिकली मैं 1992 से 2003 तक अमेरिका रहा हूँ। वहीं से डिग्री की अपनी, फिर 2003 के अंदर मैं पाकिस्तान मूव हो गया। तो आप ये समझ लें कि 2003 एंड 2024 21 साल हो गए इस फील्ड के अंदर मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मैंने 600 से 800 के करीब कोई फ्लैट्स डिलीवर किए हैं, 300-400 शॉप्स डिलीवर की हैं। ये नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, जो आपका सेंट्रल का एरिया है, इस साइड पे मैंने ज़्यादा काम किया है कराची के अंदर। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं कि कहते हैं कि जब कोई इंसान नया इनिशियली काम शुरू करता है, आप बाहर से पढ़ के आए थे और आपने प्रॉपर्टी के काम में, ये क्या है, लोग तो बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो वहीं पे कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। आपने पाकिस्तान आना और फिर ये फील्ड चॉइस क्यों की? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब मैं अमेरिका छोड़ रहा था तो उस वक्त मेरे साथ के वहाँ जितने लोग थे वो मुझे कह रहे थे कि तुम ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। और आज 21 साल के बाद मैं कहता, एक अल्फाज मेरे मुंह से निकलेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्योंकि ये शहर अपना है, ये मुल्क अपना है, अपना मुल्क होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची आके जो काम किया और जो तरक्की मुझे कराची में मिली, वो मैं वहाँ पे 50 साल भी लगा लेता तो मैं उसी रोल में घूमता रहता। ये इस किस्म की तरक्की वहाँ पर आपको नहीं मिलती है अमूमन। ठीक है। पहला प्रोजेक्ट कहाँ और कब किया? जनाब, पहला ज़िले भाई मैंने प्रोजेक्ट किया था नाज़िमाबाद 1 नंबर के अंदर, और चाइल्ड आर्केड के नाम से। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको 2007 में मैंने डिलीवर किया था। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ था नाज़िमाबाद से। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही रास्ता मैंने पकड़ा हुआ है, पूरी रोड में क्रॉस करता जा रहा हूँ। नाज़िमाबाद, फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, अब सुरजानी में आ गया हूँ। क्योंकि बहुत जल्द आप हाईवे और नादरन पे आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने इस कराची को बनाना है ना बॉस, अपनी मदद आपके तहत। हमने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए भी काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लोगों के लिए भी काम करना पड़ेगा, ताकि ये शहर रहने के काबिल रहे और हम और आप यहाँ पर सुकून से रह सकें। सुकून की आपने बात की, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस शहर में। कंजस्टेड बहुत हो गया है, फैसिलिटीज़ का फुकदान होता जा रहा है। गवर्नमेंट किसी भी मामले में जो है वो सीरियस नहीं हो रही, आपको फैसिलिटीज़ देने के लिए टैक्स डबल वसूल किए जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट जो आपने किया वो कितने में लोगों को डिलीवर किया और क्या फैसिलिटीज़ दी थी, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट इन योर लाइफ? ज़िले भाई, जो पहला प्रोजेक्ट मैंने किया अपनी लाइफ के अंदर, उसके अंदर मैंने ये 2007 में डिलीवर किया। 2004 में जब मैं उसकी बुकिंग कर रहा था तो उस वक्त हमने कोई 7.25 लाख रुपए का फ्लैट बेचा था, 2 कमरों का। अच्छा। और जब मैं उसका पोजीशन दे रहा था खाली 2007 में, तो वो फ्लैट जो है कोई 24-25 लाख रुपए का हो गया था। 3 टाइम्स बढ़ गई थी कीमत उसकी। कितने अरसे में ड्यूरेशन? ये 3 साल के 3 ड्यूरेशन साल में। की ड्यूरेशन में। तो ये वो, अच्छा, ये इसमें खैर हमारी कोई खुसूसियत भी नहीं है। ये वो ज़माना था जब 2003 से 2007 के दरमियान में एक बड़ा जो है इंक्रीज़ आया था प्राइसेस के अंदर कराची में। कराची में क्या, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उस ज़माने में बिज़नेस भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। तो लोगों के भी मज़े आए, हमारे भी मज़े आए। तो फैसिलिटीज़ क्या क्या दी थी उस प्रोजेक्ट पे आपने? उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, उसके अलावा जो है आपका लिफ्ट थी, स्टैंड बाय जनरेटर दिया, ये सारी चीज़ें दी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वर्किंग के अंदर है। हम उसको पीछे से चेक करवाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि यहाँ पर ये भी मसला है, क्योंकि बाद में जो सोसाइटीज़ या आप अपार्टमेंट्स कह लें, यूनियन जो होती हैं उनकी, वो उनमें से चीज़ें गायब कर देती हैं, जनरेटर्स और लिफ्ट काम नहीं कर रही होती हैं। तो हम पीछे से एक बैक एंड पे एक नज़र रखते हैं कि काम करती रहें, क्योंकि बगैर इसके, अब ख़ास तौर पे जब से हम लोगों ने हाई राइज़ बनानी शुरू की हैं बिल्डिंग्स, तो हाई राइज़ में मतलब ये समझ लें आप 12 फ्लोर या 14 फ्लोर, अब अगर लिफ्ट नहीं काम कर रही तो 12 फ्लोर कैसे उतरेगा कोई आदमी, कैसे चढ़ेगा कोई आदमी। जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप लोग जो पहले आपने नक्शा पास कराया होगा 2003 और 4 में,
اس میں اور آج کل کیا فرق آیا, کیا میجر فرق آیا؟ میجر فرق جو آیا ہے وہ آیا ہے فٹ پرنٹ کا. مطلب یہ اب جو ہے انہوں نے اور زیادہ آپ کو کیا کہتے ہیں فٹ پرنٹ دے دیا ہے پلاٹ کے اوپر کہ آپ ہائی رائز کی طرف جا سکتے ہیں, اونچی بلڈنگس کی طرف جا سکتے ہیں, وچ از گڈ فار سم ایریاز. جیسے آپ شہر کی طرف والی جو بلڈنگز ہیں اس کے اندر تو آپ ہائی رائز پہ جائیں اس کا فائدہ ہے, لیکن اگر آپ ناردرن بائی پاس یا اس کے اطراف میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی گراؤنڈ پلس 4 اگر بنے ہیں تو میرے حساب سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بجلی کا بھی فقدان ہے بہت زیادہ, اور ان ایریاز میں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بجلی نہیں رہتی آج بھی. تو آپ تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ گیس کے میٹرز بھی نہیں دے رہے ہیں, گیس کے نیو کنیکشنز بھی آپ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں, اس کی کافی پرابلمز آ رہی تھیں. سر پرابلمس تو اس شہر کے اندر ساری ہیں, بس ہمیں اور آپ کو مل کر چلنا پڑتا ہے. عادت ہو گئی ہے. عادت ہو گئی ہے, کام کرنا ہے. دیکھیں اگر ہم اس ڈپریشن میں آ جائیں کہ اس شہر کے اندر کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, تو بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا اور اس شہر کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا. اس شہر کے اندر جو کانکریٹ کا جنگل بنایا ہے کچھ لوگوں نے اس سے اس کو صحیح کرنا ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو ضلع ہمارے یہاں سب سے بڑا اس وقت جو کلائمیٹ کنٹرول کا پرابلم آیا ہوا ہے, اگر آپ یاد کریں آپ کے بچپن میں میرے بچپن میں ہماری نانی کا گھر ہوتا تھا یا دادی کا گھر ہوتا تھا تو اس میں ایک آم کا درخت ہوتا تھا, ایک جامن کا ہوتا تھا, ایک کوئی چیکو لگا ہوتا تھا یا بادام لگا ہوتا تھا. آج آپ کو کسی گھر میں نظر آ رہی ہے یہ چیزیں؟ اور ایک طوطے کا پنجرا لٹکا ہوتا تھا اس پہ. آف کورس. لیکن میں آپ کو جو بات یہ کہہ رہا ہوں, آپ سوچیے اس زمانے کا ویدر اور آج کا ویدر کراچی میں کیا ہو گیا ہے. اب آپ نے جب اس کو کانکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے پورے شہر کو, تو اس میں جس طریقے سے یہاں پر ہمارے یہاں پلانٹیشن نہیں ہے, ان سب چیزوں پہ ہمیں اور آپ کو مل کے کام کرنا ہوگا. کیونکہ بیسک میرا اپنا ایکسپیرینس جو لائف ایکسپیرینس میں نے کیا ہے, اور باہر آتا جاتا رہتا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ امریکہ وغیرہ یا یورپ کے اندر جو لوگ پہلے یہ آپ کا میکڈونلڈز اور ان پہ رہتے تھے, آج وہ نیوٹریشن فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ میکڈونلڈز کی طرف فاسٹ آ فوڈ گئے کی ہیں, طرف آ گئے. فاسٹ فوڈس کی طرف آ گئے ہیں. اگر آج آپ امریکہ میں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ سبربز میں جا کے بڑے پلاٹس لے کے رہ رہے ہیں وہاں پر, اس میں وہ سبزیاں بھی اگا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے اور ساری چیزیں کر رہے ہیں جیسے کہ ہم کرتے تھے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے. بالکل ہے سر. تو وی ہیو ٹو گو بیک, اور ہمیں بیک ٹو دا ٹریک, وہی نا کیا کہتے ہیں ABCD دادی اماں کے زمانے والی, اس پہ واپس آنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہر ترقی کرے گا. شہر میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے, مل کے اس کو بنانا ہے ہم نے. ہم آئیڈیاز دے سکتے ہیں یہاں پر, جیسے کہ آج میرا آئیڈیا میں آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھا ہوں, تو یہ میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن میں تب بھی ہر کسی کو ایک ہی مشورہ دوں گا اس کے اوپر کہ ہر گھر کے اوپر سولر لگنا چاہیے اس وقت. جس حساب سے الیکٹرک کے بلز آ رہے ہیں, اگر ہمارے یہاں لوگوں نے سولر نہیں لگوایا تو اگلے 3-4 سال میں مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. تو اپنی مدد آپ کے تحت قرض لیجئے, کسی طریقے سے بھی کیجئے, اپنے گھروں پہ سولر لگائیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ شہر میں افاقہ ہوگا. افاقہ ہو جائے گا, یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, کیا لوگوں کو مشورہ دیں گے جو اپنا ابھی پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں یا فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں, کیا اسٹریٹجی اپنائیں, کون سا علاقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ویسے تو بجٹ کو دیکھنا پڑے گا انسان کو اپنے, لیکن کیونکہ لوگوں کی کچھ شکایت ہمیں یہ موصول ہوئی ہے, کچھ بلڈر ایسے ہیں کہ پراپر کام نہیں کرتے, کچھ بلڈر ایسے ہیں آن ٹائم ڈلیوری نہیں دیتے, کچھ بلڈر ایسے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ویسے تو محسن شیخانی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آباد جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے, وہاں جا کے شکایت کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. محسن شیخانی بھائی نے آپ کو جو بھی بولا بالکل صحیح بولا ہے. یہ آباد کا پلیٹ فارم بھی ہے اور SBCA کا بھی پلیٹ فارم ہے, دونوں پلیٹ فارمز آپ کے پاس موجود ہیں. ایون آپ سب سے پہلے اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جائیں گے کوئی کمپلین لے کے, تو وہ بھی آپ کو بالکل جا سکتے ہیں وہاں پہ کمپلین لے کر, تو وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ سجیسٹ کریں گے کہ پہلے آپ آباد چلے آئیں, کیونکہ وہ آباد وہ ادارہ ہے جہاں پر ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے بلڈرز کے ساتھ, اور وہ وہاں پر اس بلڈر کو بلوا لیتے ہیں, اس سے انکوائری کرتے ہیں کیا پرابلمز ہیں, اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو حل کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائیں, وہاں پر بھی اگر آپ کو جیسے آپ کو کسی کی NOC کا کنفرمیشن کرنا ہے, تو آپ کے لیے بیسٹ ادارہ جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. وہاں پر آپ جائیے, اور وہاں پر بلکہ اب آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ بلڈر کے آفس میں جائیے, اس سے کہیے کہ NOC دکھایا آپ کو, اس پہ اب انہوں نے QR کوڈ کا اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اسکین کر دیں اپنے موبائل پہ اسکین کریں QR کوڈ, اور آپ کو NOC کی کنفرمیشن آ جائے گی. ڈیٹیل ساری چیزیں ساری آسان ہوتی جا رہی ہیں, ہم لوگ ٹیکنالوجی کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. لوگ اگر اسی چیز کو, لوگ جو ہے نا بڑے بڑے بورڈز دیکھ کے جو وہ کرتے ہیں اس ناموں پہ نہیں جانا چاہیے. لوگوں کو جاننا چاہیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہاں سے سیل NOC چیک کریں, وہاں سے بلڈر کا ریکارڈ چیک کریں. آباد میں جائیں, کیونکہ آباد میں جو بلڈر رجسٹرڈ ہوگا وہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے NOC لے سکتا ہے.
تو آباد ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ایک پوری ٹیم محسن شیخانی صاحب کے انڈر میں کام کر رہی ہے. آصف سمسم بھائی ہیں ہمارے, یہ محسن ذیشان صدیقی ہیں, ابراہیم حبیب ہیں, مصطفیٰ شیخانی ہیں. یہ اس وقت پورا وہاں پر آفس بیئررز ہیں سارے, اور یہ دن اور رات آپ یقین کریں گے, یہ صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ڈیلی آباد میں آ کے بیٹھتے ہیں, اور لوگوں کے لیے نہ ان کو کوئی تنخواہ مل رہی ہے نہ کچھ مل رہی ہے, لیکن یہ پبلک کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. اور یہ محسن بھائی نے اس کے اوپر باقاعدہ سختی رکھی ہوئی ہے کہ ہر کسی کو اپنا جو ٹائم ہے آفس بیئرر کو وہ دینا ہے. تو اس وجہ سے اگر لوگ وہاں جائیں گے آباد میں تو ان کو I'm pretty sure کہ ان کو ہر قسم کی آسانی ملے گی وہاں سے. ناظرین ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. فواد سید صاحب کہیں نہیں جا رہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے دوبارہ بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ان سے مزید سوالات کرتے ہیں. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. فواد صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آباد کی اور بلڈرز کی شکایت کی. ہم یہاں کسی پہ تنقید کرنے یا کسی کا نام لینے کے لیے نہیں بیٹھے. بہت سارے بلڈرز ایسے ہیں جو کئی سالوں سے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ڈیلیور نہیں کیے. آباد کیا ایکشن لیتا ہے ایسے بلڈرز کے لیے؟ آباد ایسے بلڈرز کے خلاف جب کمپلینس جمع ہو جاتی ہیں تو وہ لازمی سی بات ہے ان کو بلواتے ہیں, ان سے انکوائری کرتے ہیں, اور اگر تب بھی چیزیں صحیح نہیں ہوتی تو ان کا بلڈر لائسنس جو وہاں سے آباد کی ممبرشپ ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. اب اگر کسی کی ممبرشپ آباد سے کینسل ہو گئی, دیٹ مینس کہ اس کو پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بھی لائسنس نہیں مل سکتا. تو اب آباد ان سب چیزوں پہ بہت سختی کے ساتھ عمل کر رہی ہے اور لوگوں کو فوکس کر کے اور بتا بھی رہی ہے کہ آپ آئیں کمپلینس کریں, اور ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ کمپلین اگر کسی بلڈر کے بارے میں آ جائیں تو اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ پروجیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور صاحب آج کل آپ کا نام ایک پروجیکٹ پہ بہت عام ہو رہا ہے, لوگ بڑے چرچے, ہر جگہ کس سے کہانیاں چل رہی ہیں آپ کے نام کی کہ آپ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ لا رہے ہیں, ایسا کوئی مال لا رہے ہیں جو اپنی نوعیت کا یونیک مال ہے. وہ کہاں ہے, کیا ہے, کتنے کی دکان ہے, آفس ہے, کیا ہے اس میں؟ یہ ایک مطلب اس کو آپ اس طریقے سے کہہ لیں کہ ایک آئیڈیا آیا میرے ذہن میں, اور خاص طور پہ کراچی کے حالات اور بجلی کے بل دیکھ کر, مجھے اپنے گھر کا بجلی کا بل دیکھ کر یہ آئیڈیا آیا, اور میں نے ایک سولر مال کا افتتاح کیا ہے ابھی. مطلب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست کے بعد, مطلب 17-18 اگست کے بعد کسی دن بھی اس کو لانچ کر دیں گے ہم. تو اس کے اوپر ہم نے پوری پراپر ورکنگ کی ہے. اس میں NAD کے کچھ لڑکے میرے ساتھ شامل ہیں, اور ہم لوگوں نے مل کے اس چیز پہ پورا کنفرم کیا ہے کہ ہم اس کو پورے مال کو ہم سولر سے چلا سکیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً آپ کا کوئی 12 گھنٹے کی اس کے اندر وہ ہوگا, تو آپ 7 سے 8 گھنٹے آپ کو ڈائریکٹ سورج ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو 2-3 گھنٹے کے لیے جو چاہیے وہ آپ گرین میٹرز کے ذریعے یا لیتھیم بیٹریز کے ذریعے اپنا ٹائم پورا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا جو بل ابھی 50-55 ہزار روپے آ رہا ہے وہ لاٹ لیس ہو جائے گا. مطلب آپ نہ ہونے کے برابر بل دیں گے, تو آپ کاروبار کے اندر بھی آسانی ہوگی لوگوں کو. اس سے کیا کہتے ہیں آپ مطلب اب آپ کو صرف کرایہ دینا پڑے گا دکان کا, یا آپ اگر ملکیت ہے آپ کی تو آپ کو وہاں پر صرف اور صرف کیا کہتے ہیں اس کی دکان کا جو بھی مینٹیننس وغیرہ دینا پڑے گا, ورنہ آپ کو بجلی کا بل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا. کیا شاپس ہیں اس کے اندر, آفیسز ہیں, کیا ہے, کتنی بڑی ہیں؟ یہ ساری شاپس ہیں 100 اسکوائر فٹ کی شاپس ہیں. کم سے کم کتنی ہیں, بڑی سے بڑی, یا سب ایکول ہیں؟ یہ تقریباً اس میں چھوٹی شاپ 50 اسکوائر فٹ ہے اور بڑی شاپ 100 اسکوائر فٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہ چھوٹے قسم کے بزنس کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے. یہ سرجانی سیکٹر 7A ہے, اور یہ میں اس روڈ کو شہرک, کراچی کی شہرک کہتا ہوں. یہ روڈ جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے آپ کا ٹاور سے شروع ہوتی ہے اور ناردرن بائی پاس پہ اینڈ ہوتی ہے. یہ واحد روڈ ہے کراچی کی, اسٹریٹ روڈ ہے. اور یہ اس روڈ کا اگر آپ ریٹ چیک کریں تو گولی مار کے اندر آپ خود چیک کر سکتے ہیں, ناظم آباد میں میرے خیال میں 5-7 لاکھ روپے گز ہے, نارتھ ناظم آباد 10-12 لاکھ روپے گز ہے اسی روڈ پہ, نارتھ کراچی جو ہے وہ 6-7 لاکھ روپے گز ہے. اسی طریقے سے سرجانی بھی 1.5-2 لاکھ روپے گز پہ پہنچ چکا ہے. تو ہم اسی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بڑی بڑی پارکنگ لاٹس ہیں جو KDA نے باقاعدہ اس جگہ کے اوپر آفیشیلی چھوڑی ہوئی ہیں پارکنگس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم KDA کی 100% کمرشل بائی برتھ کمرشل زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ ہم یہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں. جو بھی یہاں لینا چاہے پہلے ڈاکومنٹس آپ ویریفائی کریں, وغیرہ سب ویریفائڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی خاص قسم کا بزنس یہاں پہ کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی بزنس ہوتا ہے نا, کیونکہ کپڑے کی دکانیں, الیکٹرانکس کی ہیں؟ یہ مال ہے, اس میں کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ درزی کی دکان بھی کھولنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے ایک سولر کی ایک فیسلٹی بتائی ہے وہاں پہ کہ سولر آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کا بجلی کا بل انتہائی کم آئے گا.
اس کے علاوہ کیا فیسلٹیز ہیں اس مال میں؟ اس کے علاوہ اس کے اندر لفٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور اس کو ہم نے خاص خیال کیا ہے کہ ہم اس کو گراؤنڈ پلس 4 کی بلڈنگ سے اوپر لے کر نہ نہیں جائیں. جی ٹھیک ہے. اور اس میں 4 فلورز ہیں جس کے اندر یہ تمام دکانیں ہیں. آپ کو لفٹ بھی دے رہے ہیں اس کے اندر، ایک اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی لگا کر دے رہے ہیں کہ کسی وقت اگر سولر سے پرابلم آ جائے تو آپ جنریٹر کے اوپر چلے جائیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر پارکنگ لاٹ جو ہیں، جو سب سے زیادہ اس جگہ کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ کے ڈی اے نے جب یہاں کی پلاننگ کی ہے تو اس جگہ پہ کوئی 2.5-3 ایکڑ کی دونوں سائڈوں پہ روڈ کے دونوں اطراف میں پارکنگ چھوڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ایک اطراف میں 90 فٹ کی روڈ ہے، ایک اطراف میں تقریباً 300 فٹ کی روڈ ہے جو کہ ٹاور سے چل رہی ہے. تو یہ بیسٹ لوکیشن ہے کاروبار کے لیے، اور میرے حساب سے یہ اگلے 5-6 سال کے اندر یہاں پر بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گے آئٹمز، اور لوگوں کو خرید میں نہیں رہیں گے اس وقت. اطراف میں جو آبادی ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ سر آپ اطراف میں بھی گنجان آبادی ہے بہت زیادہ، بلکہ ایون جہاں پر میرا پروجیکٹ ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک پوری کیا کہتے ہیں ایک ہول سیل مارکیٹ ہے، جہاں پہ ایک ایک دکان کی قیمت ابھی سے جو ہے 70-80 لاکھ روپے ہے. اچھا. 100 اسکوائر فٹ کی دکان کی. پبلک ٹرانسپورٹ اور میں گرین بس سے تقریباً 3 منٹ کی مسافت پہ بیٹھا ہوں. آئیڈیل لوکیشن ہے ہر حساب سے. اگر آپ دیکھیں گے پارکنگز آپ کو مل رہی ہیں، بائی برتھ کمرشل جگہ ہے، اور 3 منٹ کی مسافت ہے گرین بس سے. تو اور گرین بس ماشاءاللہ سے آپ کو یہی روڈ ہے جو آپ کو ٹاور تک لے کر جائے گی سیدھی یہاں سے. ایک ہی بس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ہی مال میں جا کے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، اور ٹاور سے اور سرجانی تک آ سکتے ہیں. ٹاور سے آپ سرجانی تک آ سکتے ہیں بغیر بجلی کا بل پے کیے. الحمدللہ. اچھا فوز صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے والا بھی پروجیکٹ آپ کا کافی کامیاب گیا، اس میں بھی دکانیں تھیں، کم آفیسز بھی تھے، تو وہ پروجیکٹ کے بارے میں ذرا میں بتائیں. تقریباً کراچی کے اندر 600 سے 800 فلیٹس اب تک ڈلیور کر چکا ہوں. اس کے علاوہ 300-400 دکانیں ڈلیور کر چکا ہوں. اس میں ناظم آباد میں ہیں، نارتھ ناظم آباد میں بھی ہیں پروجیکٹس. یہ سارے ڈلیورڈ ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بنانا اور ایک ہوتا ہے ڈلیوری دے دینا. تو یہ مختلف اوقات کے اندر، جیسے 2007 میں نے ناظم آباد دیا تھا، پھر 2011 میں نے ایک نارتھ ناظم آباد میں پروجیکٹ کیا، پھر 2014 میں ڈلیور کیا ہے نارتھ ناظم آباد میں ایک اور پروجیکٹ. ابھی حالیہ فیڈرل بیریا کے اندر ڈلیور کیا تقریباً 125 فلیٹس کا پروجیکٹ تھا بلاک 19 کے اندر. اور اب بھی ایک پروجیکٹ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے چائل موبائل مال کے نام سے، وہ بھی سرجانی کے اندر ہے. اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا بھی فنیشنگ کر کے 1 سے 1.5 سال کے اندر قبضہ لے وہاں لیں پہ گے. دکانیں وغیرہ کی کیا پرائزز ہیں؟ اس کے اندر اس سے چھوٹی دکانیں تھیں کیونکہ وہ موبائل مارکیٹ ہے، اور پرائسز جو ہے اس وقت کم تھیں. آج ماشاءاللہ سے ان کی بھی پرائسز بڑھ گئی ہیں الحمدللہ. میں نے آج تک جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں تو جب ڈلیوری دی ہے تو اس وقت ریٹس جو ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہی رہے ہیں ہر جگہ کے. اب اس کو آپ اکانومیکل دیکھ لیں، یا آپ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، لینڈ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن ہم نے جو بھی پروجیکٹ کیا ہے پچھلے میں اپنے 20 سال کے کیریئر کے اندر، تو میں نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ میں نے جب پروجیکٹ ڈلیور کیا ہو تو آلموسٹ ڈبل کے اوپر پرائس چل چکی ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بلڈر کو اگر 2 قسطیں نہ دی جائیں کسی وجہ سے تو وہ کینسل کر دیتا ہے اور پھر اس کو دوسری جگہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے یا ٹرانسفر کر دیتا ہے. کینسل جو وہ کرتا ہے 2 بار کی وجہ سے نہیں کرتا ہے. دیکھیں یہ ایک رول ہے ایس بی سی اے کا کہ اگر آپ کے 75% الاٹیز آپ کو ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بلڈنگ کو ابینڈن بھی کر سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی پیمنٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کو کینسلیشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں بلڈر کو اور عوام کو مل کے ہی چلنا ہوتا ہے. بلڈر اپنی زمین کے اوپر پیسہ لگا چکا ہوتا ہے پہلے ہی، اس کے بعد اس نے اپروولس کے اوپر بھی پیسہ لگایا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اس کو کنسٹرکشن کے اندر لوگ ٹائم پہ پیسہ نہیں دیں گے تو ٹائم پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی ہے. تو اس میں عوامل ہیں دونوں اطراف کے. مطلب لوگوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے بلڈر کا، اور بلڈر کو بھی لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور دونوں کو مل کے کوئی راستہ بنانا چاہیے کہ کنسٹرکشن. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بلاک وائز جاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بلاک میں 20 فلیٹس ہیں تو ہم ان پہ پہلے فوکس کرتے ہیں، ان لوگوں سے پیمنٹس کو یقینی بناتے ہیں. لیکن آتی ہیں پرابلمس، اس میں بھی آتی ہیں، لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. لوگوں کو بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے. بجلی کا مسئلہ تو آپ نے کسی حد تک حل کر دیا سولر کا مشورہ دے کے اور سولر لگا کے. پانی کا اور دوسرے جو مسائل ہیں، گیس کا ہے، یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ یہ بھی کچھ ذہن میں آپ نے سوچا ہے؟ کوئی آپ کو سیاستدانوں کی طرح کوئی خواب آیا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ کس طرح حل ہوگا؟ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ خواہش رکھیں، ہر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت الحمدللہ K4 کے اوپر بھی کام چل رہا ہے کراچی کے اندر، تو یہ پانی کی لائنیں آ جائیں گی اس طرف. اور خصوصاً میں پہلے بھی کمپلین کر چکا ہوں کہ سرجانی کی طرف روڈیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہاں پر یعنی کہ یہ 24 انچ کی لائن پڑی ہوئی ہے پوری، یہ 300 فٹ روڈ کے اوپر، اور یہ جگہ جگہ سے چھلنی ہوئی ہے.
جگہ جگہ سے سوراخ ہوئے ہوئے. اب اس کے اوپر واٹر بورڈ کو کام کرنا چاہیے ان لائن. اگر میں آپ یقین کریں گے کہ اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں اس ایریا میں تو آپ کو ہزاروں لیٹر پانی جو ہے ضائع ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور واٹر بورڈ جو ہے ان سوراخوں کو بند نہیں کرتا ہے. 24 انچ کی لائن میں جب پاور سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو اتنا بڑا فوارہ ہوگا آسمان کی طرف کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, اور اس کو کوئی نظر میں نہیں کرتا. تو بیسکلی ہمارے اداروں کو بھی کام کرنا پڑے گا, اور یہ جہاں جہاں سے یہ لیکیج ہے اس کو بند کرنا پڑے گا. پانی کی پرابلم ہے شہر کے اندر, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو مل کر کام کرنا پڑے گا. واٹر بورڈ کو آ کر ان جگہوں پہ جہاں پر لوگ کمپلین کر رہے ہیں یا جہاں پر سے یہ ٹینکر مافیا چل رہی ہے, ان کو روکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کراچی کا. کہتے ہیں کہ یہ جہاں ٹینکرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہیں پائپ لائن بلاسٹ ہوتی ہے, وہاں سے پانی نکلتا ہے اور پھر لوگ ٹینکر پہ بھرتے ہیں. لوگوں نے احتجاج بھی کیا جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں اس حوالے سے. بھائی میں تو اس پہ کانسپریسی کی ہی بات کروں گا کہ ہر جگہ کے ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہے, اور بالکل ایسا ہے ٹینکر مافیا کام کرتی ہے جہاں پر وہاں پر لائنیں بھی برسٹ ہوتی ہیں, پرابلمز بھی آتے ہیں, اور لازمی سی بات ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. کسی کا ہاتھ ہوتا ہی ہے. بالکل ایسی ہے. کیا لوگ کہتے ہیں کہ ایس بی سی اے میں اگر آپ پلاٹ لے رہے ہیں, اپنا نقشہ پاس کرانے جا رہے ہیں ایس بی سی اے میں, تو بہت آسانی سے کام نہیں ہوتا. ایک کوئی سسٹم چل رہا ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ وہ فائل غائب ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی لوگوں کو ایک مناسب حل بتائیں. ہم کسی کی شکایت نہیں کر رہے ہیں, ایک حل بتائیں لوگوں کو کہ ان کا کام کس طرح آسان طریقے سے جلد ہو. سر میرے حساب سے جو ریزیڈینشیل کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ نے ریزیڈینشیل پلاٹ کے اوپر ہی بات کی ہے, تو اس کے لیے 1 ونڈو آپریشن کر دیا ہے ایس بی سی اے نے. تو آپ وہاں پر جائیے, وہاں پر ان کے پاس ٹپیکل فلور پلانز ہیں, اس میں سے آپ چوز کر کے اور نقشہ جمع کرائیے. وہ آپ کو میرے خیال میں 15 سے 20 دن کے اندر نقشہ پاس کر کے دے دیتے ہیں. تو اس میں آپ کو پھر اگر 1 ونڈو آپریشن پہ آپ جائیں گے تو بیسکلی کمپیوٹرائز پورا سسٹم ہے, اور اس کے ایک ٹائمنگز ہیں. 30 ڈیز کے اندر اندر انہوں نے آپ کو نقشہ پاس کر کے دینا ہی دینا ہے. تو وہ سب سے بہترین اپرچونیٹی ہے کہ آپ اس کے تھرو اس چیز کو آگے بڑھائیں, نقشوں کو. ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کی طرف جاتے ہیں اور دوبارہ آئیں گے اور فواز صاحب سے مزید سوالات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فواز صاحب سے 1 ونڈو آپریشن کی. فواز صاحب بتائیں کہ اگر یہ جو 1 ونڈو آپریشن ہے یہ تمام گز کے پلاٹس کے لیے ہے یا صرف چھوٹے پلاٹس کے لیے؟ یہ چھوٹے پلاٹس کے لیے ہے. آپ اس کے اندر بڑے پلاٹوں کا بھی ڈال سکتے ہیں, تقریباً 300 گز تک کے ریزیڈینشیل پلاٹس کا ڈال سکتے ہیں آپ نقشہ اس کے اندر, اور وہ پاس ہو کے آپ کو بہت آرام سے مل جائے گا. اچھا فواز صاحب, یہ اوورسیز آج بڑا پیسہ لگاتے ہیں اور اب لگا رہے ہیں, اب کیا مشورہ دیں گے اوورسیز جو ہمارے بھائی ہمارے دوست وہاں پہ موجود ہیں کہ وہ کس علاقے میں کراچی میں انویسٹمنٹ کریں؟ جو بھی ڈیولپنگ ایریاز ہیں, جو نئے ڈیولپنگ ایریاز ہیں, وہاں پر لازمی سی بات ہے کہ پرائسز بڑھیں گی آگے چل کے, اور ان کو وہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے. بس ان کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ وہ ایس بی سی اور آباد سے پہلے انفارمیشن لے لیں. اور اب تو بہت آسان ہو گیا کہ وہ امریکہ یا یورپ سے کہیں سے بھی بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے QR کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ NOC ویریفائی کر لیں. بلڈر کی انفارمیشن اگر ان کو ویریفائی کرنی ہے تو وہ آباد سے کر لیں. تو یہ اب آسان کرتے جا رہے ہیں یہاں پر, اور انٹرنیٹ نے ہمیں بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں اس کے اندر. بالکل. تو پلاٹس پہ کریں, فلیٹس پہ کریں, بینگلوز پہ کریں, کوئی اسپیسیفک ایریاز مینشن کریں تاکہ لوگ اگر سرچ کریں تو ان کے لیے آسانی ہو. جیسے نارتھ کراچی ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, سرجانی ہے, مطلب وہ ایریاز جہاں پر ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور ان روڈوں پہ اس طرف, جیسے اب سرجانی کی میں بات کروں گا تو سرجانی کے اندر ابھی کافی کنسٹرکشن کی جگہ باقی ہے. تو یہ اوپن ایریاز ہیں, یہاں پر لازمی سی بات ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کا ریٹ تیزی سے انکریز ہوگا. اور جو ایریا ڈیولپڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہاں پر اس تیزی سے ریٹس کبھی بھی نہیں بڑھتے. اوورسیز کی ایک شکایت ہوتی ہے اکثر, آپ لوگوں سے نہیں, اپنی فیملیز سے, یا وہ بیچ میں جو مڈل مین ہوتا ہے چاہے ان کی فیملی ممبر ہو کوئی بھی ہو, وہ جب آپ کو پیسے بھیجتے ہیں بلڈر اور ڈیولپر کو, تو بیچ میں سے جب وہ ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کے تو 10 لاکھ شارٹ ہیں, آپ کے تو 15 لاکھ پہنچے ہی نہیں ہیں, جبکہ وہ بیچارے وہاں سے بھیج چکے ہوتے ہیں. تو کوئی آپ لوگوں نے ایسی پلاننگ, کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں سے ٹرانسفر کریں اور ریسپٹ جو ہے وہ ان کو ہی ملے؟ دیکھیں یہ تو فیملی ایشو ہو گیا کہ اگر ہاں 10 سے فیملی, 15 ڈیفینیٹلی فیملی ایشو. ہمارے پاس تو ہر طرح کی سہولت موجود ہے. بینکنگ چینل سے ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ کہیں سے بھی دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر پیسے. اور ان کو سلپ وغیرہ کس طرح ملے گی؟ وہ ہماری ساری آن لائن ہوتی ہے, QR کوڈ کے ذریعے ان کو سلپ مل جائیں گی اس کی.
ہم اب اس کے اوپر ایپ اسٹور کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. دی چائلڈس کی ایک پوری اپلیکیشن بنوائی ہے میں نے, اور اس کے اوپر جو میں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں اس کے اندر, کہ اس کے اندر آپ صرف QR کوڈ کے ذریعے جو ہے اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں. ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اس کے اندر سے, آپ کے پلاٹ کے بارے میں یا آپ کے فلیٹ کے بارے میں یا دکان. آپ نے کوئی اٹریکشن رکھی ہے اپنے پروجیکٹس میں اوورسیز کے لیے؟ کیونکہ ہم اپنے پروگرام میں جو لاسٹ حصہ ہوتا ہے نا وہ ہم اوورسیز کے لیے اسپیشلی رکھتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ کلپس بھی بھیجتے ہیں ہم ان کو تاکہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں آسانی سے. تو کوئی ایسا ہے اٹریکشن کہ وہ بھی انویسٹ کر سکیں آپ کے کسی پروجیکٹس میں؟ دیکھیں, میرے پروجیکٹ کے اندر اس وقت جو خاص چیز ہے وہ ہے سولر. ٹھیک ہے. اور کراچی کے اندر اب تک کوئی بھی سولر کو مطلب کسی نے بھی پروموٹ نہیں کیا اور لے کر نہیں آیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے حساب سے یہ پروجیکٹ جو ہے کافی ہٹ ہوگا کیا, ابھی تک مجھے بہت اچھے یعنی کہ جو بیک ہینڈ انفارمیشنز ہیں اس کے حساب سے مجھے بہت اچھی رپورٹس آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کل کو اگر اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسے کما کے نہیں جائیں گے یہاں سے. کتنی دکانیں ہیں اس میں مال میں آپ کے؟ یہ تقریباً 300+ دکانیں ہیں. اچھا. اور یہ گراؤنڈ اور اس کی اویلیبلٹی کیا ہے, ابھی کتنی باقی ہیں, کیا ہے, اگر کوئی بک کرانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح بک کرائے گا؟ یہ اس کا ہمارے ہر فورم پہ, ہمارا آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے آفیسز بھی کراچی کے اندر تقریباً 40 کے قریب آفیسز ہیں. اچھا. جہاں سے وہ رابطہ کر کے. اور گلشن اور ناظم آباد میں آفس کی لوکیشن آپ کی کہاں ہے, تاکہ کوئی جانا چاہے تو وہ قریب ہو؟ یا مین حسن اسکوائر کے اوپر ایک لوکیشن ہے ہماری, اور اس کے علاوہ نارتھ کراچی کے اندر ایک آفس ہے ہمارا, بفر زون میں آفس ہے ہمارا. ناظم آباد کی جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ابھی اوپن نہیں ہوا, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو بھی اوپن کرنے والے ہیں آفس کو. ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے, کیونکہ کراچی میں ٹریفک بھی آپ جانتے ہیں کیسا ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہر آدمی وہ مس کر جائے کسی چیز کو. تو اگر وہ سرجانی نہیں بھی آنا چاہے تو وہ ہمارے کسی بھی آفس پہ جا سکتا ہے اور بکنگ کروا سکتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. اس میں جو انسٹالمنٹ پہ ہے اس کی کیا ایڈوانس کتنا ہے, انسٹالمنٹ کیا ہے؟ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ پرائز ہے وہ ہے تقریباً 2 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 5,000 روپے مہینہ. کتنی انسٹالمنٹ ہے؟ یہ 60 منتھس کی, 48 to 60 منتھس ہے, 48 ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ڈلیوری ہے, اس کی جو ہینڈ اوور کب کریں گے؟ وہ تقریباً 4 سال میں انشاءاللہ. 4 سال. بہت شکریہ فواز صاحب. ناظرین, فواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO ہیں. بڑے اچھے مشورے دیے, خاص چیز لے کر آئے ہیں کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور بجلی کے بل کیونکہ اس میں کمرشل یونٹ لگتا ہے, وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کاروباری لوگوں کو, کاروباری حضرات کو کاروبار کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے. ایک طرف کرایہ دینا پڑتا ہے شاپ کا, اور ایک طرف جو ہے وہ بجلی کا بل. تو اب آپ انسٹالمنٹ پہ مال میں شاپ لے سکتے ہیں, وہاں پہ بجلی کے بل کے لیے سہولت ہے کہ پورا مال جو ہے وہ سولر سسٹم پہ بنایا گیا ہے. اسی طرح جو دوسرا پروجیکٹ آ رہا ہے وہ بھی رہائشی فلیٹس ہیں, وہ بھی پورے کے پورے سولر پہ ہوں گے. اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ آج آنے والے دنوں میں آپ کو مل جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ای میل کے ذریعے ضرور دیں تاکہ ہم اپنے معزز مہمانوں سے اسی حوالے سے سوالات کر سکیں. اللہ حافظ.